आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है ये हफ़्ता अच्छा गुज़रा होगा आपके लिए, और ये भी उम्मीद है कि आप एक नए हफ्ते की उम्दा तैयारी किए हुए होंगे। बहुत सी दुआएं भी आप तमाम दोस्तों के लिए कि आने वाला हफ्ता आपके लिए मसरतों, कामयाबियों और कामरानियों का हफ्ता हो। बहुत से ऐसे दोस्त भी होंगे जिनकी सालगिरह होगी आने वाले हफ्ते में। कई ऐसे अहबाब होंगे जिनकी सालगिरह अभी गुज़री इस हफ्ते को जो आज मुकम्मल हुआ। ऐसी सूरत में वो तमाम अफराद जिनकी सालगिरह अभी गुज़री, उन तमाम को मेरी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनकी सालगिरह आया चाहती है उनके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। कहते हैं मुबारकबाद वक्त से पहले नहीं देना चाहिए, इसलिए मुबारकबाद नहीं देता, लेकिन बहुत सी दुआएं कि आप बहुत जिएं, बहुत खुश रहें। बहुत से दोस्त मौजूद हैं, और खुशी की बात यह है कि अब बग़ैर किसी तात्तुल के आपसे मुलाकात होना शुरू हो गई है। आंखें गज़लें आपकी में। अकबर मैसेज कर रहे हैं कि वो कहते हैं कराची से आपके साथ हूँ, पूरा हफ्ता इंतज़ार किया। बात यह है कि अब जब मैं ये प्रोग्राम बरसों पहले किया करता था, गो के रेडियो पर दूसरे प्रोग्राम्स भी किया करता था, लेकिन इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी, इस बैठक की ख़ास बात ये थी कि ये मैं ख़ुद को इसका पहला सामे भी समझता था। गुफ्तगू करते हुए कई बार आपको एहसास भी नहीं होता कि आप ख़ुद से भी कुछ सीख रहे होते हैं। जब आप अपने आप को अपने माहौल से अलग कर लेते हैं तो एक तरह से ये मुराकबे की, एक मेडिटेशन की हालत होती है। इस हालत में आप खुद से भी बहुत आगे चले जाते हैं। अपनी ज़ात के अंदर उतरने पर आपको अपनी ज़ात के कई नेहा खाने बहुत अजनबी लगते हैं। इसलिए कई बार आप खुद से इस तरह मिलते हैं जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हो। और उसी तरह एहसास और जज्बात की कई ऐसी गुत्थियां जो आम हालात में शायद आप न सुलझा पाएं, इस तरह यूं आप सुलझा पाते हैं। ये है वो एक गैर मामूली कैफियत जो मुझे खुद हमेशा इस बज़्म में आन कर बैठ कर महसूस होती है। और यही वजह है कि कई नज़में थीं जो तब मैंने अपने इस प्रोग्राम या अपनी इस बैठक के बाद खुद को सुन के, उस कैफियत को जान के कहीं। तो ये है वो खूबसूरत एहसास इस बज़्म का। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज एक और वाक़या ये हुआ कि हमारे यहाँ वक्त तब्दील हो गया है, यानी जो सर्दियों की घड़ी है वो आ गई है। पिछले हफ्ते जब आपसे मुलाकात हुई थी तो हमारे और आपके बीच 3 घंटों का फ़र्क था। अभी मुझे चंद लम्हे पहले ही एहसास हुआ कि अब ये फ़र्क 4 घंटों का हो गया है। मैं तो अपने मामूल के मुताबिक, यहाँ के वक्त के मुताबिक 9 बजे की तैयारी किए हुए था, लेकिन मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि वक्त तब्दील होने की वजह से अब तो आपके साथ मेरा राबिता वो 4 घंटे के फ़र्क के साथ मुझे तय करना होगा। तो इसलिए मुझे फ़ौरन से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो इंतज़ार करते हैं इस बैठक का। हमारे एक दोस्त हैं ताहिर, वो अपनी आवाज़ में गालिब और दीगर शोरा की गज़लें वो रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं, और सारा हफ्ता ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो एक बेदार समात की तरह मौजूद है। ऐसी अगर एक समात भी किसी बज़्म में दस्तयाब हो, किसी बैठक में कोई शख्स बैठा हो इस सतह का, इस समात का, तो बोलने वाले के लिए
سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لفظ اکارت نہیں جائیں گے، اور یہی میرے خیال میں مجھے اس بزم میں آن کے بھی احساس ہوتا ہے۔ اس بزم میں طاہر بھائی اور دیگر ایسے بہت سارے دوست ہیں، حسیب ہیں، یہاں انسا ہیں، اسی طرح اقصا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کہیں اکارت نہیں جائے گا، یہ لفظ ٹھیک ٹھیک پہنچ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ آئیے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس دفعہ کا موضوع میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے غلط فہمی۔ اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کی جانب جائیں، میں ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سی چیزیں وہ لٹرل نہیں ہوتی، لفظی نہیں ہوتی۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر عموماً لوگ لفظیات میں الجھ جاتے ہیں، جیسا دکھ رہا ہے اسے ویسا سمجھ لیتے ہیں، لیکن کاش کہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہوتا بھی۔ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے لفظیات کی بجائے تمثیل کو سمجھنا سیکھیے، علامتوں کے بازو تھام کے جو نہیں نظر آ رہا اسے جاننے کی کوشش کیجیے، اور یہی اس بزم کا خاصہ بھی ہے۔ اس لیے اس بزم میں بہت سی باتیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اسے علامتی لیجئے، اسے تمثیل لیجئے، اسے میٹافورک لیجئے، اسے لٹرل نہ لیجئے، یہ درخواست ہوگی، کیونکہ لٹرل لیں گے تو بہت ساری چیزیں مضاحکہ خیز لگیں گی، لیکن احساس اور جذبوں کے ساتھ آپ ان لفظوں کے درپردہ جھانک کر دیکھا کیجئے تو آپ کو شاید وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو لفظ کہنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ تمہید بھی یوں باندھی کہ ہم لفظوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی لفظوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اسی کا نام غلط فہمی بھی ہے۔ اور یہاں جب میں لفظ کہہ رہا ہوں، وہ لفظ بولے ہوئے لفظ بھی ہیں اور ان کہے لفظ بھی۔ ایک دفعہ وہ یاد ہے تم کو، جب بن بتی سائیکل کا چالان ہوا تھا، ہم نے کیسے بھوکے پیاسے بیچاروں سی ایکٹنگ کی تھی، حوالدار نے الٹا ایک اٹھنی دے کے ہم کو بھیج دیا تھا، اس میں ایک چونی میری تھی، لوٹا دو۔ ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں اور میرے ایک خط سے لپٹی رات پڑی ہے، وہ رات بھجوا دو، میرا وہ سامان لوٹا دو۔ اب کچھ دیر کے لیے یہاں وہاں کی چیزوں، آس پاس کی بکھری کیفیتوں سے ذرا سا آگے احساس کی انگلی تھامو اور چل پڑو ساتھ۔ ایک سایہ ہے جسے گلی سے گزرتے ہوئے اپنے گھر، اپنے کمرے میں کچھ کھو جانے کے کھٹکے کی آواز آئی ہے۔ وہ گلی میں ہے مگر کھٹکا محسوس ہو گیا ہے فاصلہ پھلانگ کے۔ غلط اور غلط فہمی میں فرق یہ ہے کہ غلط کو درست سے درست کیا جا سکتا ہے، غلط فہمی کو درست سے دور کرنے کی کوشش کریں تو غلط فہمی میں سے غلط تو دور ہو جاتا ہے، فہمی دور نہیں ہوتی، اور یہی فہمی اگر کچھ دیر دل کے اندر رہ جائے تو بدگمانی بن جاتی ہے۔
اور بدگمانی کسی وجود میں سما جائے تو رشتہ چاہے کیسا بھی مضبوط، کیسا بھی دیرینہ کیوں نہ ہو جائے، بدگمانی اسے دیمک کی طرح دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے۔ سایہ گلی کی انگلی تھامے چوکھٹ پر پہنچ چکا ہے۔ دروازے پر موجود تالا اس سے واقف ہے۔ وہ تالے جو ہر روز کھولے جاتے ہیں، ان تالوں کے زیر و بم پیش و پس یاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی اجنبی اس تالے کو درست چابی سے بھی کھولنا چاہے تو اسے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن گھر کے لوگ تالے سے واقف ہوں نہ ہوں، تالا گھر کے لوگوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ اپنائیت کی چابی دھات کی چابی سے پہلے تالے کو دستک دے چکی ہوتی ہے۔ چابی ایک بہانہ ہوتی ہے، اپنے کا ہاتھ پڑتا ہی ہے کہ تالا خود اپنا آپ جیسے کھولنے کو ہوتا ہے۔ غیر کی دستک اور کسی اپنے کی دستک میں فرق دروازے کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو گھر کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی گھر کے باہر رہ بھی جائیں تو دروازہ انہیں روکتا نہیں ہے۔ وہ کھٹکھٹائیں تو گھر پورا گونجنا شروع ہو جاتا ہے، صرف دروازہ نہیں۔ کھٹکا لیکن ابھی کمرے میں موجود ہے، اس کھٹکے کا احساس بھی۔ کمرے میں 4 کونے تھے مگر 5 ہو گئے تھے۔ 4 کونے وہ جنہوں نے دیواروں کی شکل میں ایک دوسرے کو چھو کر ایک موڑ بنایا تھا اور ایک کونا ہو گئے تھے، اور 5واں کونا وہ جو سائے نے اپنا وجود دیوار کو لگا کر خود کو ایک کونا بنایا تھا۔ یہ کمرہ کیا تھا؟ 5 کونوں کی کائنات تھی۔ جہتیں 4 ہوتی ہیں، 5ویں جہت تم تھے۔ ایکس، وائی اور زی کے ساتھ وقت کی گرہ کے ساتھ چار جہتیں بنتی ہیں۔ وقت کو تم سے باندھ لوں تو 5ویں بن جاتی۔ اس 5 کونوں کی کائنات میں اندھیرا ہے مگر سب دکھ رہا ہے، خاموشی ہے مگر کمرہ گونج رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے مگر ایک چاپ مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ ایسے میں دروازہ کھلتا ہے اور گھر کے اندر ایک سایہ داخل ہوتا ہے۔ 5 کونوں کی کائنات والا سایہ کمرے کی گونجتی خاموشی میں یوں غرق ہے کہ اسے احساس بھی نہیں کہ ایک اور سایہ گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا سایہ
دائیں جانب کے زینے کو بنا پیر رکھے عبور کرتا ہے۔ میرے چاروں طرف 4 دیواریں اور ایک دروازہ جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کھلتا بھی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دیوار تھامے ہوئے جانے کب سے کھڑا کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بائیں طرف کچھ ذرا فاصلے پر وہ کھڑکی سلاخوں سے الجھی ہوئی، جس کی حیرت زدہ دونوں آنکھیں میری بے بسی پر بڑی حسرتوں سے کھلی۔ آئینہ ایک انگلی سے اٹکا ہوا دائیں دیوار پر، جس کا منہ کھل گیا حیرتوں کی طرح۔ ایک سیاہ طاق بھی، جس میں لوئیں اٹھا کے دیا سر پہ ناچا کیا تھا کبھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ ایک ڈائری، جس میں ایک حرف بھی اور لکھا تو بس تھوک دے گی اسے۔ یہ کتابیں میری چارہ گر تھیں، کبھی بے وفا ہو گئیں، انگلیاں رٹ چکی ہیں انہیں۔ اور وہ گاڑی مجھے آج بھی یاد ہے جو مجھے لائی تھی، 1 فٹ جالیوں میں، جہاں کتنا چوکور تھا۔ میں نے جاتے ہوئے فاصلوں کو چھوا تھا کبھی، اور وہ تازہ ہوا آج تک میرے نتنوں میں ٹھہری ہوئی ایک صدا کی طرح، استغاثہ صفائی سے مضبوط میرے خدا کی طرح، بے گناہی بھٹکتی ہے کمرے میں گویا سزا کی طرح۔ میرے چاروں طرف 4 دیواریں اور ایک دروازہ۔ پہنچ چھوا تھا 4تھی سیڑھی کو کہ وہ کھٹکا جیسے دل کی دھڑکن کو تبدیل کرنے کی سازش بن گیا۔ پاؤں میں جیسے بجلی باندھ لی جاتی ہے۔ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھنور باندھ لیے پاؤں میں۔ وہ سایہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا فاصلوں کو چیرتا چیرتا اس کمرے تک پہنچنے کو ہے۔ کبھی کبھی چند گز کا فاصلہ ایک عمر کی مسافت جیسا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو بستر پر ایک کروٹ ایک صدی برابر ہوتی ہے۔ جب اماوس کے پاس رہتا ہے، چاند کچھ بدحواس رہتا ہے، سرکٹوں کی زمین پر شاید کوئی چہرہ شناس رہتا ہے۔ اس طرح بھی اداس کیا رہنا، کوئی یوں بھی اداس رہتا ہے، مجھ سے کچھ کروٹوں کی دوری پر ایک بدن بے لباس رہتا ہے۔ سیڑھیوں سے دائیں جانب ایک شناسا دروازہ ہے، مگر یہ دروازہ آج یوں منہ موڑے ہوئے ہے جیسے کوئی اجنبی۔ دستک پر خاموشی ہے۔ پانچ کونوں والی کائنات کا 5واں کونا ایک سایہ اپنے وجود میں بہہ رہا ہے۔ ایک بدگمانی ہے جس نے
اس 4 کونوں والی چوکور کائنات کو 5 کونوں والی کھڑکی بنا دیا ہے۔ کمرہ چیخ رہا ہے مگر 5واں کونا خاموش ہے۔ اس کی کلائیوں سے اس کا وجود قطرہ بقطرہ بہہ رہا ہے۔ احساس اس سے دور جا چکا ہے۔ وہ جیسے سب سن سن کے انسنی کر رہا ہے۔ وجود سے لہو نکل جائے تو وجود پھر بھی وجود رہتا ہے۔ وجود سے روح نکل جائے تو وجود فقط موجود بن جاتا ہے۔ ہم موجود سے کہیں ماورا شے ہیں۔ بدگمانی کے خیال کبھی کبھی اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ہم ان کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ بس ایک لمحے کا جھگڑا تھا، بس ایک لمحے کا جھگڑا تھا۔ درو دیوار پہ ایسے چھناکے سے گری آواز جیسے کانچ گرتا ہے۔ ہر ایک شے میں گئیں، ہر ایک شے میں گئیں اڑتی ہوئی جلتی ہوئی کرچیاں، ہر ایک شے میں گئیں جلتی ہوئی کرچیاں، نظر میں، بات میں، لہجے میں، سوچ اور سانس کے اندر۔ لہو ہونا تھا ایک رشتے کا، سو وہ ہو گیا اس دن۔ کسی نے کاٹ لی نبضیں، نہ کی آواز تک کچھ بھی کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ دستک کی آواز بڑھتی جاتی ہے، کمرہ خاموشی سے اور گونجتا جاتا ہے، دروازہ اجنبی کی طرح منہ موڑے رہتا ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے ہو چکے چھناکے کی طرح دروازہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 کونوں کی کائنات میں 5واں کونا فقط موجود ہو چکا ہے۔ بدگمانی کے بھاری پتھر تلے جسم کچلا جا چکا ہے۔ 2 سائے باتیں کرتے تھے، ہنستے کھیلتے کودتے سائے۔ دو سائے باتیں کرتے تھے، ہنستے کھیلتے کودتے سائے۔
اور ان بیچ کوئی بےمانی جھگڑا۔ دونوں نے ایک بات سنی اور دروازوں کی اوٹ میں چھپ کر گیلی پلکوں کے نیچے دب دب کر اپنی اپنی جانیں دے دی۔ ایک ادھورے سچ کا قیدی، دوسرا آدھے سچ کا باسی۔ دو سچے لوگوں میں جیسے جھوٹی بحث چھڑی ہوتی ہے۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا آدھا اور ادھورا دونوں الگ الگ جھوٹے ہوتے ہیں، مل جائیں تو پھر بنتا ہے پورا سچ۔ ایک سچ کی تکمیل کی خاطر ہنستے کھیلتے دو سایوں نے اپنی عمر مکمل کر لی۔ پانچ کونوں کی کائنات ایک غلط فہمی سے جنمی بدگمانی کی تپش میں 6 کونوں کی کائنات بن گئی۔ چیختی خاموشی مکمل سکوت ہونے کو تھی۔ کہ روشن دان سے روشنی کچھ دیر پہلے ہوئے ایک اور پھر دوسرے چھناکے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں سایوں کو چھوا، آدھی بات جو ایک سائے کو معلوم تھی اور آدھی بات جو دوسرے کو اسے ملایا، آدھے اور ادھورے سچ کو ایک سچ بنایا۔ تو بات کچھ نہیں تھی، فقط خواب تھا۔ خواب کا بوجھ تھا، بوجھ کا خواب تھا۔ جب یہ احساس ہونے لگے کہ کچھ جاننے پر ہم سب کچھ جان گئے ہیں، تو یہ غلط فہمی بدگمانی کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہے۔ سب کچھ خود کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اسے سب سے غائب ہونا ہے، اور جو سب کے سامنے ہے وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ادراک کی بات ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا خود ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی سے ہم اپنے ہونے کی بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ ہم ہر روز خود سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہر روز خود کو چھو چھو کے کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ پانچویں کونے والی کائنات کی طرح۔ جو ہے، اگر وہ ہے تو پھر جو نہیں ہے وہ کیسے ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔
یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں، زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیہ بخیہ ادھڑ رہی ہے کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جالسا ہے۔ ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں، ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے۔ سکوت کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ سو اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت، یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ۔ حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے، ہر ایک امکان اضافیت ہے، شعور انسان اضافیت ہے، وجود وجدان اضافیت ہے۔ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے۔ تجاذب بے قراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا، خدا کشی ہے کہ خود کشی ہے؟ یہ سب سراسر اضافیت ہے۔ ہر ایک پیمبر اضافیت ہے، لہب کا بستر اضافیت ہے، تمام منظر اضافیت ہے۔ کیا ہوگی اس سے بڑھ کر غلط فہمی کہ ہمیں اپنے ہونے کی خوش فہمی لاحق ہے؟ ہمیں اپنے آس پاس چیزیں دکھ رہی ہیں اور ہم انہیں ان کا ہونا سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں آدھی بات معلوم ہے اور اس آدھی معلوم بات کو ہم پورا علم کہہ رہے ہیں۔ یہیں اس موڑ سے آگے، اس خاموشی سے آگے، اس اجنبی دروازے سے آگے پھر 6 کونوں والی کائنات ہے۔ جس میں ہونے کے لیے نہ ہونا درکار ہے، جس میں غلط فہمی کو دھونے کے لیے خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ دائرہ زدہ لوگوں، دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی۔ سو جیسے دستک سے خاموشی کے کمرے تک کا فاصلہ ہے نا، ویسا ہی پہلی سانس اور آخری سانس کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ ہم اپنی پہچان کی آغوش سے ایک دھڑکے کے ساتھ گھر کی چوکھٹ عبور کرتے ہیں، محبتوں کی شناسا سیڑھیاں دوڑتے چلے جاتے ہیں، اس گمان میں کہ کمرے میں کوئی ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں ہر شے شناسا ہے۔ ہم اس گھر کے دروازے کو بھی، اس کمرے کے دروازے کو بھی شناسا سمجھ کر دستک دیتے ہیں تو وہ اجنبی نکلتا ہے۔ ہم اس امید میں کہ اس کمرے میں انتظار کرنے والا جانے سے قبل ہمارا ہاتھ ضرور تھامے گا، اس غلط فہمی میں سارا فاصلہ کاٹ دیتے ہیں۔ 5 کونوں والی کائنات میں گلی کے نکڑ سے اجنبی کمرے کے چھناکا ہو کر ٹوٹ جانے تک کا فاصلہ
5 سے 6 کونوں والی کائنات بن جانے کے فاصلے جتنا ہے۔ جب تم میرے بارے میں کوئی بدگمانی کرو نا، تو اتنا سوچ لینا کہ وہ غلط فہمی نہ ہو۔ رشتوں کا بننا اور ٹوٹنا اہم نہیں ہے، بلکہ رشتوں کے بننے اور ٹوٹنے میں اگر بدگمانی کے چھناکے ہوں تو یہ طے ہوگا کہ وہ رشتہ کبھی رشتہ تھا بھی یا نہیں۔ کیونکہ سچے جذبوں والے رشتوں کو بچانا نہیں پڑتا لفظوں سے۔ اگر رشتہ سچا ہے، اگر سچے جذبوں سے جڑا بندھا رشتہ ہے، تو لاکھ توڑیں ٹوٹے گا نہیں، اور اگر ٹوٹنے والا ہے تو لاکھ جوڑیں بنے گا نہیں۔ جو جسم سے بندھا ہو اسے الگ کیا جا سکتا ہے، جو روح سے بن جائے اس سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جسم سے بندھے ہو اور جذبوں کی خلا رکھ کے ایک شور زدہ رشتے کو رشتہ کہہ رہے ہو، تو یہ یا تو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی۔ رشتے تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا جس میں کوئی وجود کا حصہ بن جائے، روح کا حصہ بن جائے، یا کوئی حصے کا وجود بن جائے، یا حصے کی روح بن جائے۔ تم جب بھی یہ کہتی تھیں تم میری روح کا حصہ ہو، تو میں کہتا تھا تم میرے حصے کی روح ہو۔ مگر 6 کونوں والی کائنات میں یہ فقط ایک چھناکا تھا، ایک غلط فہمی تھی۔ نہ ہم حصے کا وجود تھے، نہ وجود کا حصہ۔ ہم قدم، ہم سفر نہیں ہوتا، ہاتھ تھاموں کے اعتبار ہے۔ غلط فہمی کے چہرے پر محبت کے ناخنوں کی خراش نہ آئے تو وہ غلط فہمیاں بھاری رشتے نکل جاتی ہیں۔ کہا تھا نا تم سے ناخن بڑھا لو، مجھے تو ناخن کھا جانے کی عادت تھی۔ اب روشن دان سے چھن کر آتی روشنی میں یہاں وہاں کی آوازیں تو سنائی دے رہی ہیں،
لیکن دو غلط فہمیوں کے کونے پڑے. غلط فہمی اسی کا نام. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، پس سر بسرے زیست و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، گر بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو. میں ابتدائے عشق سے بے مہری رہا، تم انتہائے عشق کا معیار ہی رہو. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. میں نے کب کہا تھا محبت میں نجات، میں نے کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کوئی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تو صاحبو، یہ تھا ہماری آج کی بزم غلط فہمی. امید ہے آپ تمام لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، اس گفتگو کا حصہ بن کے لطف آیا ہوگا، اپنے اندر کچھ جھانکنے کا موقع ملا ہوگا. کوشش یہ ہوگی اگر وقار عظمت یہاں موجود ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ جو اہم پیغامات ہوں اگر وہ چاہیں تو مجھ سے بانٹ لیں. میں نے انہوں نے پچھلی دفعہ مجھ سے کہا کہ عاطف بھائی اگر ممکن ہو تو جب بھی یہ بزم ہوا کرے تو کچھ دوستوں کے پیغامات ضرور لے لیا کریں، صرف نام سے نہیں بلکہ کچھ جو اہم پیغامات ہیں اس موضوع سے متعلقہ وہ ضرور شامل ہوں، تاکہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کا حصہ بنیں وہ بن بھی پائیں. تو اگر وقار یہاں موجود ہیں تو بالکل اسی طرح جس طرح ہم اس بیٹھک میں وقار سے کہا کرتے تھے کہ وہ مختلف دوستوں کے پیغامات ہم تک لے آئے، تو وہ ہمیشہ کر دیا کرتے تھے. اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ آج اس بیٹھک میں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اس بیٹھک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پلان نہیں ہو سکتی. اگر جس کو پلان کرنے کی کوشش کیا جائے تو پھر یہ اس الہام کی طرح نہیں آئے گی جو کسی لکھنے والے کو فطرت ودیت کرتی ہے. تو بہرحال اگر وہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ دوستوں کے جو نام ہیں وہ ضرور لے لوں گا. میں اگلی دفعہ کے لیے بتا دوں کہ اگلی دفعہ ہوگا یہ کہ ہم نصف پروگرام کسی موضوع پر کریں گے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اور پھر نصف حصہ آپ کے اس موضوع سے متعلق پیغامات کا ہوگا. اور وہ ہم ایک میکینزم بنا لیں گے جس طریقے سے وہ پیغامات مجھ تک پہنچ جائیں گے لائیو کی صورت میں، تاکہ وہ دوست جو اس پیغام کو مجھ تک پہنچانا چاہیں وہ پہنچ جائیں. کیونکہ جہاں تک تعلق ہے نام لینے کا، تو چونکہ اتنے سارے دوست ہوتے ہیں ان کا نام لینا ایک تو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود چونکہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں وہ تمام نام ان کے لے بھی پاؤں. لیکن میں بہرحال کوشش کرتا ہوں. علی عباس یہاں موجود ہیں، علیم خان آپ بھی یہاں موجود ہیں، شکیل بھائی ہمارے بے حد محبتی، ہم جب بھی کراچی میں ہوں تو شکیل بھائی ہی اصل میں ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے رکھوالے ہیں، ان سے ہی تمام تر سفر سے، یعنی ایئرپورٹ سے لے کے واپس ایئرپورٹ تک کا سارا معاملہ شکیل بھائی کا ہی ہوتا ہے. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں. حباب بھی موجود ہیں، ایم آفاق آپ موجود ہیں، سید زین جعفری آپ موجود ہیں، بہت شکریہ سعید بھائی.
اسی طرح سید ذاکر باچا آپ بھی یہاں موجود ہیں، سبحان آپ بھی موجود ہیں، پیرا آپ بھی موجود ہیں، فضا مجید آپ بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سید علی سید ولی سید آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ناظم آپ یہاں موجود ہیں، اسی طرح شبیر بھائی آپ بھی یہاں ہیں، عظیم آپ بھی یہاں ہیں۔ اچھا، ایک درخواست یہ ہوگی ہماری آپ تمام دوستوں سے کہ آئندہ جب ہم بیٹھیں گے، اس بیٹھک کا حصہ بنیں گے، تو ایک کام یہ کیجیے گا کہ پہلے جو حصہ ہوگا جس میں گفتگو ہو، اس میں آپ کو پیغام کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ آپ نے کوئی اپنے ہونے یا نہ ہونے کا اشارہ دینا ہے، آپ بس اسے سنیے، اور پھر جب آپ سے کہا جائے کہ اس میں آپ اپنا ان پٹ دے دیں، اس موضوع سے متعلق اپنی جو بات ہے وہ کر دیں، تو پھر اسے آپ پیغام کی صورت میں لکھیں۔ اس طرح سے پھر یہ بیٹھک زیادہ رچے گی، تاکہ صرف میرا بولنا یہاں نہیں ہوگا بلکہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکیں گے۔ فرمان آپ یہاں موجود ہیں، اسی طرح سحر آپ بھی ہیں، میمونہ اسلم ہماری بہن ہیں چھوٹی، اور یہ یوں کرتی ہیں کہ ہر روز جو کچھ کراچی میں ہیں یہ غالباً اس وقت، اور جو کچھ پکاتی ہیں یا کھاتی ہیں یہ اس کی تصاویر مجھے بھیج دیتی ہیں، اور میں ان سے شکوہ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ صرف کھانے کی تصاویر پہنچ رہی ہیں، کھانا نہیں پہنچ رہا۔ طلحہ آپ بھی یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ۔ سعد خالد آپ یہاں ہیں، اسی طرح مزمل بھائی آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ ناظمہ حسن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بے حد محبتی ہیں، آپ بے حد اچھی ہیں کہ آپ ہمیشہ خیال رکھتی ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ شبیر بھائی آپ بھی یہاں موجود ہیں، اسی طرح عثمان آپ کا بھی شکریہ۔ ارتضیٰ بھائی آپ یہاں موجود رہے۔ طلحہ آپ کا بھی شکریہ۔ اسامہ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ بہت سارے نام ہیں، میں اگر کچھ نام نہ لے پاؤں تو میری طرف سے معذرت قبول کر لیجیے گا، لیکن آئندہ یہ کریں گے جس طرح میں نے کہا کہ اگلی بار سے میں وقار سے کہہ دوں گا کہ اس بزم میں جو بھی دوست اپنے پیغامات اس موضوع سے متعلق یہاں بھیجیں گے، لکھیں گے، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیغامات آپ تک پہنچائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب آنکھیں غزلیں آپ کی اس ریڈیو پر ختم ہوا کرتا تھا، تو ہم اس کو ہمیشہ اس کے ختم ہونے کا ایک خاص طریقہ تھا، اور وہ طریقہ وقار نے بھی کہا، وقار عظمت نے اور صدف نے بھی، جو اس وقت اس بیٹھک میں ہوا کرتے تھے، کہ عاطف آپ اس بیٹھک کو ختم اسی طرح کیا کریں۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ میں اب عمر کے اس علاقے سے نکل آیا ہوں، لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں اور اس بیٹھک کی روایت ہے اور ہم روایتی لوگ ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹھک کو اسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ تو یوں تھا کہ ہم اپنی ضرورت کی خاطر ملے، ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت کے سوا کچھ بھی نہیں، شاید ضرورت بات کرنے کی، ضرورت بات سننے کی، ضرورت سانس لینے کی، ضرورت فرصتوں کے وقت کو آسان کرنے کی۔ ضرورت کو محبت نام دے لینے سے اجنبیت کی سرحد کم نہیں ہوتی، سو ہم ایک دوسرے کو جان پانے میں بڑے مایوس ٹھہرے ہیں۔ میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، تمہاری فرصتوں کے وقت کو آسان کرتا ہوں، میرا اس پر یہ دعویٰ ہے مجھے تم سے محبت ہے، تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہو، سو ہم آسانیوں سے جھوٹ کی عادت نبھانے میں مہارت سیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کو محبت جان لیتے ہیں، مگر سچ ہے، ضرورت کی قسم سچ ہے، ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت ہے۔ ایک سرگوشی مجھ سے بولی، کیا وہ تم ہو جو میرے کانوں سے لگ کر اپنی غزلیں، اپنی نظمیں کہہ جاتا ہے؟ پھر میں بولا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر وہ بولی، بہت برے ہو، بہت برے ہو، نیند اڑا کر سو جاتے ہو۔ سنو زندگی، مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ سنو زندگی، مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے، بہت برا، بہت برا، مگر پھر بھی چلتا ہوں۔